जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं उन्हें जज्बा न्यूज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और ओवरसीज़ में मौजूद पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश के सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया। एक तरफ तो हम जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी कोरोना वायरस से निपटने की सूरत हाल, और दूसरी तरफ हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें आपके सामने लेकर आने का सिलसिला शुरू किया, ताकि आपकी आवाज़ और हमारे नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने पेश की जा सके, और आपके जो सवालात हैं अपनी क़ियादत के साथ वो उनसे पूछे पूछे जा सकें। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और ओवरसीज़ के हर दिल अजीज रहनुमा, जो कि बिल्कुल मुनासिब शख्सियत है आपके सवालात के जवाब के लिए। जनाब चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब, इनकी तारीफ के सिलसिले में, इंट्रो के सिलसिले में मैं जितना भी बोल सकता हूँ, अगर 2 घंटे का भी टाइम हो तो मैं तारीफ कर सकता हूँ। गुज़श्ता साल मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका नाम था मसीहा, तो मसीहा से ही मैं शुरू करूँगा। 1990 से लेकर 2020 तक पाकिस्तानियों की इटली में एंट्री, जो दूसरे यूरोपीय ममालिक और पाकिस्तान से आने वाले थे, वो जब इब्तदाई दिनों में इंतहाई मुश्किलात का शिकार हुए, तो उस दौरान उन पाकिस्तानियों की दाद रसी करने के लिए, उन्हें लीड करने के लिए एक मसीहा की शक्ल में चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब उभर कर सामने आए। उन्होंने पहले इटली में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, फिर उनकी आवाज़ बने और उनके छोटे से छोटे मसाइल से लेकर मिलान कौंसलेट और PIA की मिलान से रवानगी तक के जो बड़े मसाइल थे वो उन्होंने हल किए। और उसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी जहाँ के स्पेन फ्रांस उनकी क़ियादत की, और उनके उन ममालिक में जो मसाइल थे उनको हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तानी लीडरशिप, वो चाहे परवेज मुशर्रफ हो, शौकत अजीज हो, किसी भी सियासी पार्टी की लीडरशिप जब इटली आई तो चौधरी शबीर अहमद कोटला ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की क़ियादत करते हुए उन्हें इटली में वेलकम कहा, और सिर्फ एक ही एजेंडे पर काम किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके मसाइल हल होने चाहिए। उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट हुए और वहाँ पर अपनी जो ख़ानदानी सियासत थी उसकी बागडोर संभाली, और इटली की तरह पाकिस्तान में भी उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। अब जब पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर मुश्किल सूरत हाल में शिकार हुए, तो मुतहद न होने की वजह से वो लीडरशिप की तरफ देख रहे थे, और ऐसे वक्त में पूरे यूरोप को चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब की याद आई, और आज हमने उनसे इंटरव्यू के लिए दोबारा टाइम लिया। चौधरी शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जज्बा न्यूज़ पर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियां आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका और जज्बा न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं उनसे बातचीत कर सकूं। चौधरी साहब, आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, और पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। और फिर आपके गुजरात और गुजरांवाला डिवीज़न से ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो यकीनन अपने इलाके के लिए, अपने धरती के लिए परेशान है। तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि इस वक्त गुजरात में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि कुदरती आफत कह लें, जो पूरी दुनिया जो है इस वायरस की वजह से परेशान है, और पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, माशी निज़ाम है, और उसको हिलाकर, उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। तो इसी तरह बिलाशुबा पाकिस्तान भी जो है वो कोरोना की जद में जो है वो आ चुका है। लेकिन जहाँ तक इस वक्त गुजरात का तल्लक है, मैं जो भी लेटेस्ट जो अदाद शुमार है, इस वक्त तकरीबन 3370 के करीब जो हैं वो मुश्तबा मरीज़ जो हैं जिनके टेस्ट लिए गए हैं हुकूमत की जानब से, महकमा हेल्थ की जानब से।
اس میں سے تقریباً 268 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک پازیٹیو ہیں، جن کا تقریباً 9 مختلف جو سینٹرز ہیں گجرات کے اندر، مراکز ہیں جن کے اندر ان کا علاج ہو رہا ہے۔ 68 کے قریب تقریباً لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، بظاہر جو ہم محسوس کر رہے تھے کہ ان دنوں تک جو ہے مے بی وہ یہ اپنے پیک پہ چلا جائے، تو اس طرح سے جو کیسز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے اس وقت تک گجرات کے اندر۔ جی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ چودھری شبیر احمد کوٹلہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ہم اسے دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ اوورسیز کے نمائندہ اور اکلوتے لیڈر ہیں، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ انتہائی سینئر رہنما ہیں۔ اور جب وہ اٹلی سے پاکستان ٹرانسفر ہوئے تو انہوں نے 5 دہائیوں پر مشتمل جو ایک خاندان کی حکمرانی تھی گجرات میں، وہاں پر وہ گراس روٹ لیول سے اٹھے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور پھر مکمل طور پر تمام جو چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے ہوں یا گجرات ضلع کی چیئرمین ہی ہو، وہاں تک انہوں نے الیکشن جیتے۔ تو ہم ان کا پہلے حصے میں انٹرویو جو ہے وہ ان کی سیاست کے حوالے سے کریں گے۔ تو ایسا مسلم لیگ نون ایک ہماری اپوزیشن جماعت ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے قائدین اس وقت باہر ہیں۔ جب کرونا وائرس کی صورتحال پیدا ہوئی تو آپ کے لیڈر میاں شہباز شریف صاحب انگلینڈ سے واپس یہ نعرہ مار کے گئے کہ ہم کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے سلسلے میں پاکستان جا رہے ہیں، اور پہلا ہفتہ تو ان کی انٹری انتہائی زبردست رہی، لیکن اس کے بعد اچانک وہ خاموشی سامنے آئی۔ اور کیا یہ خاموشی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے حکومت کے ساتھ یا کوئی اور مجبوری ہے ان کی؟ دیکھیں میاں صاحب، جتنا سیاست کا میں طالب علم ہوں یا جتنا میں جانتا ہوں آج، کیونکہ سیاست جو ہے وہ پہلے والی سیاست نہیں رہی کہ جس کے بارے میں شاید لوگوں کو اویئرنیس نہ ہو۔ آج الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، پرنٹ میڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے لوگوں کو۔ جہاں تک بات کرونا وائرس کی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر جس طریقے سے ڈینگی کو جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا، اور آپ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے اس سے قطع نظر کہ آپ کے سیاسی جو نظریات ہیں وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں یا آپ کی مذہبی جو قاعدے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، لیکن ایک چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کا اعتراف کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ تو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے ماضی کے ادوار میں دکھایا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت وقت جو ہے اس کی یہ ضرورت تھی کہ وہ ان کے تمام تجربات سے، ان کی اسکل سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے، اور آج شاید ہم بہت بہتر پوزیشن میں کھڑے ہوتے کرونا کو ٹیکل کرنے کے سلسلے میں۔ شہباز شریف صاحب بلا شبہ ایک بہت جذبہ لے کر پاکستان میں آئے، اور ان حالات میں آئے جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے ملک کو اور میری قوم کو ضرورت ہے کہ، اور آپ نے جو بھی سیاسی بڑی دو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کی طرف سے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آفرز آئیں حکومت کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے غیر مشروع طور پر حکومت کے ساتھ چلنے کا جو ہے اندیا دیا، شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے، اور ایک کوشش کی گئی کہ نیشنل لیول پہ کنسنسس بلڈ ہو تاکہ پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو کر، تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر اس آفت کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن جو رد عمل حکومت کی طرف سے آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ جو ہے وہ جو ہے اے پی سی بلانی چاہیے تھی، تمام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے جو ویڈیو لنک آپ کے سامنے کی گئی جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور اس میں پرائم منسٹر کا اچانک اپنے خطاب کے بعد اٹھ کے چلے جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنے والے نہیں ہیں، نہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نہ صرف یہ کہ آج وہ انٹری کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، جس طریقے سے، کیونکہ ہم تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈویژنل لیول پہ چودھری عابد رضا صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، آئے دن جو ہے وہ ویڈیو لنک لے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو، پوری پارٹی کو موبلائز کیا ہے، تمام چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ ویڈیو لنکس کی ہیں، تمام اپنے کارکنان کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت
وقت میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بلا شبہ جس طریقے سے وہ ان کی دبنگ انٹری تھی وہ اسی پہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میاں صاحب آج جو پاکستان کے اندر سیاست میں جو کلچر پر چڑھایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی آواز حکومت کے خلاف اٹھتی ہے اس کو جس طریقے سے نیب کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ماضی میں آپ کے سامنے ہے, تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت وہ جان چکا ہے کہ حکومت کو جو مینڈیٹ بلا شبہ عوام نے نہیں دیا تھا, لیکن اس مینڈیٹ کو جس طریقے سے وہ چلے, میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بھی وہ اقتدار میں پہنچے, لیکن آگے ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے رویے کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو پروان چڑھاتے. اور آج ضرورت اس امر کی تھی کہ حکومت کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اور ان کے جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں جی بلا شبہ اس وقت جو حالات تھے وہ ایک قوم بننے کی ضرورت تھے. حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ متحد ہو کر پاکستانی قوم کو ایک مثبت پیغام دیں. تو صاحب اپوزیشن اور حکومت دونوں اہم ستون ہیں کسی بھی حکومت کو, کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے. تو بحیثیت اپوزیشن پہلے حکومت تو ہم دیکھ چکے ہیں, مسلم لیگ نون نے اوورسیز کے لیے پنجاب اوورسیز کا کمیشن کا قیام عمل میں لایا, اوورسیز کو سینیٹر کے لیے ٹکٹ دی, اپنی صوبائی قومی اسمبلی میں اوورسیز کو نمائندگی دی. لیکن بحیثیت اپوزیشن مسلم لیگ نون کی اوورسیز کے لیے بالکل خاموشی ہے. کیا کوئی پالیسی ہے ایز اے اپوزیشن مسلم لیگ نون کی؟ ہلو جی پیارا صاحب آواز چیک کرنا ذرا. جی نہیں صاحب آواز انٹرپٹ ہو گئی تھی. جی ذرا آپ آواز ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. جی آواز آ رہی ہے مجھے. کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کیا, جسے ہم انڈوز کرتے ہیں کہ پنجاب اوورسیز کمیشن کا قیام عمل میں لایا, اوورسیز کو سینیٹر اور اپنی قومی صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی دی. آج چونکہ بحیثیت ریاست کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں اہم ستون ہیں اور ان کی جو حیثیت ہے وہ برابر ہوتی ہے, اور بحیثیت اپوزیشن مسلم لیگ نون کی اوورسیز کے لیے کوئی پالیسی ہے یا یہ جو خاموشی ہے اس سے نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کی کوئی پالیسی ہے اپوزیشن کی حیثیت سے؟ دیکھیں اپوزیشن کی حیثیت سے پالیسی اوبویسلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہماری جماعت اقتدار میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی بڑی واضح تھی. جو اقدامات جس طریقے سے انہوں نے کیے اور اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کا اور فیڈرل کمیشن کا جس طریقے سے ان کو نہ صرف انیکٹ کیا گیا پنجاب کمیشن کو بلکہ ان پاور بھی کیا گیا, اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہزاروں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مستفید ہوئے. تو اسی طرح اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جتنا اپنا کردار ہے وہ اپوزیشن بھرپور ادا کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں ہر فورم پہ جو ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے, اور بلا شبہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طریقے سے تحفظ مسلم لیگ نون کے دور میں ملا, اور میں 2013 سے 18 تک خود اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح اس کی نظیر نہیں ملتی. تو بلا شبہ آج بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی اس پالیسی پر اسی طرح گامزن ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی بلکہ جو 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, ہم ان کی انشاءاللہ تعالی آواز بن کر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. جو صاحب مسلم لیگ نون کے جو سیکٹری ہیں اوورسیز کے لیے تنویر الحسن صاحب, ان کی طرف سے اس وقت تک کوئی داد رسی نہیں کی گئی, کوئی پریس ریلیز نہیں آئی. اس کرونا وائرس کی صورتحال میں اوورسیز مشکلات کا شکار ہے, پارٹی کو کوئی ہدایات نہیں دی گئی. تو یہ آپ کیسے جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن کی حیثیت سے کوئی کردار ادا کر رہی ہے اوورسیز کے لیے؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نور الحسن تنویر صاحب اپنا ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. تمام تنظیمات سے رابطے میں میری ذاتی طور پر ان سے بات ہوئی ہے, وہ مقامی سطح پر جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. تو بات میاں صاحب اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہ چیز جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ بلا شبہ آپ جو ہے اس وقت کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں پورا ملک جنگ کی کیفیت میں ہے,
اور تمام ہمیں لوگوں کو جہاں پر اپنی کانسٹیچوئنسیز میں یہ ایک ہمیں یہ ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اب اس طرح سے جس طرح میں یورپ میں آپ کے سامنے دیکھ کے آیا ہوں کرونا کے حوالے سے، جتنی بری طرح سے متاثر ہیں اویئرنیس ہونے کے باوجود، تو ہمارے لوگ شاید اس طرح سے اس کو سیریس نہیں لے رہے. تو ہمیں لوگوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ہمیں اپنی کانسٹیچوئنسیز پہ اور لوگوں کے درمیان بھی رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے لیے بلا شبہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر فورم پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اور تمام تنظیمات جو ہیں جس سطح پہ آپ دیکھ لیں اس وقت جو کیفیت ہے پاکستان سے باہر، میں آپ کے سامنے اٹلی میں بھی حال ہی میں، اور یہ جتنے کرائسس ہوئے میں اس دوران یورپ میں تھا، میں دیکھ آیا ہوں اس وقت تو ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم جو ہے آپس میں اتحاد پیدا کریں اور آپس میں کنسنسس بلڈ کریں کہ ہم نے اس آفت کا مل جل کر مقابلہ کرنا ہے. جی جو صاحب، اگر صوبائی سیاست کی طرف آئے تو پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے میں اکثریت حاصل کی، اور پنجاب میں داخل ہونے کے بعد جو پہلی ایم این اے کی سیٹ ہے پنجاب میں، وہ آپ نے جیتی. انتہائی مشکل حالات میں بہت سخت مقابلہ کرنے کے بعد جو حالات نظر آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننی ہے، ان کی جیت کا ایک سلسلہ جو کے پی کے سے شروع ہوا تھا اسے گجرات میں آپ نے روکا، اور پھر گجرانوالہ ڈویژن میں تقریباً مسلم لیگ نون نے آپ کی عابد رضا صاحب کی قیادت میں سویپ کیا. تو یہاں پر 15 سے زائد ایم این اے مسلم لیگ نون کے، 45 ایم پی اے ہیں پوری ڈویژن میں، اور اسی ڈویژن کے 3 ملین سے زائد اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا کے انتہائی اہم ممالک میں. اور جب یہ کرونا وائرس کی صورتحال پیدا ہوئی، اوورسیز مشکلات کا شکار ہوئے، تو اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اوورسیز کے لیے کیا کیا ہے، یا آپ کو اندازہ تھا کہ کیا مشکلات ہیں اوورسیز کو اس وقت؟ دیکھیں میاں صاحب، جہاں تک آپ نے اٹک سے لے کے گجرانوالہ کے درمیان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہماری سیٹ کی جو بات کی، وہ تو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے 13 سے 18 تک عوام کی خدمت کی اور جس لیول پہ جا کے ہم نے ڈیلیور کیا، میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں ہم نے عوام کا جو ہے وہ نمائندگی کا حق ادا کیا. وہ آپ انفراسٹرکچر بلڈنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں جو میں کام کیا، ہم نے ہیلتھ سسٹم کو جس طریقے سے امپروو کیا، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے، وہ جیتنے جا رہی ہے، وہ تو خیر الیکشن سے پہلے ہی نظر آ رہا تھا. لیکن ان مشکل حالات میں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں حلقہ کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا، ہم بلا شبہ اس پر ان کے مشکور بھی ہیں. اور بہرحال کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا. اب گجرانوالہ ڈویژن کے حوالے سے آپ نے اوورسیز کی بات کی کہ ملینز کے حساب سے ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. جہاں تک آواز اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بلند کرنے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مفلوج کر دیا گیا ہے. کوئی پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہو رہا، اور اس وقت تک آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے حکومت جو اپنا کام چلا رہی ہے اور پارلیمنٹ کا سیشن نہیں بلایا جا رہا، کس فلور پہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جا کے آواز اٹھائیں. تو جہاں تک اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سطح پر اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ صرف ڈویژنل لیول پہ بلکہ پنجاب لیول پہ ہماری انپٹ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ضرورت ہے آگے بڑھ کے لوگوں کی مقامی سطح پر وہ ان کی مدد کی جائے. لیکن جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا اور عابد رضا صاحب آپ کو نظر آئے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے وہ آواز بن کر فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ ان کی آواز ضرور گونجے گی. چول صاحب، جب آپ یہاں سے پاکستان ٹرانسفر ہوئے تو یورپ سمیت دنیا بھر میں چونکہ آپ نے بڑے بڑے اوورسیز کے جو مسائل تھے وہ حل کرائے، ان کے لیے مسیحا بن کر سامنے آئے، تو جب مشکل صورتحال پیدا ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے، تو پوری دنیا کے جو اوورسیز تھے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے.
پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں چودھری عابد رضا صاحب جا کے بات کریں گے، لیکن گجرانوالہ ڈویژن میں آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین میں پاکستانی کس کرب، کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ایم این اے، ایم پی اے اور مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ کا ہونا، اور پھر آپ کے ہی یہاں سے گجرانوالہ سے ہی تقریباً 3 ملین اوورسیز کا ہونا، تو آپ کو اپنے طور پر فوری اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے کیا؟ آپ ان کی اگر ایک ضلع کونسل کی چیئرمینی کے لیے الیکشن ہو تو آپ بڑی تعداد میں لوگ جمع کر سکتے ہیں، اور اوورسیز کی مشکلات کے لیے آپ ان ایم این اے، ایم پی ایز کا ایک اجلاس بلا کے کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس ریلیز جاری کرتے تو حکومت پر پریشر پڑ سکتا تھا۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی مجھے آپ کو ہیلو آواز جی میاں صاحب، ہاں جی، آواز پہلے انٹرپٹ ہو رہی تھی۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں حکومت جو ہے وہ اسے بہت آگے جا چکی ہے۔ حکومت کو پریس کانفرنسز کا اور اپوزیشن کی جو لوگ ہیں ان کی آواز اب سنائی نہیں دیتی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جب میں پاکستان سے آیا اور جب ہماری حکومت تھی اور جب ہمیں اقتدار ملا تو الحمدللہ وہی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائے گی۔ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے آواز اٹھائے گی بلکہ ان کے مسائل کو حل کیا گیا، اور جس کی آپ کو سامنے عملی دلیل موجود ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے قیام میں، جس طریقے سے الحمدللہ میری انپٹ رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جب کمیشن کو انیکٹ کیا گیا اس کے پہلے جو ہم 6 ممبران تھے پنجاب کے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کو اس وقت یہی مشورہ دیا گیا ہم سب کی جانب سے کہ آپ خود آگے لیڈ کریں اس کمیشن کو، تاکہ بیوروکریسی کے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر آنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا۔ اور جس طریقے سے اوورسیز کی ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو جو ہے وہ امپاور کیا گیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پیرالل ایک سٹیج پہ یہ حالات آ گئے تھے کہ کورٹ سے یہ سمجھنے لگی تھی کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیرالل کورٹس لگا لی ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوز، اس کے علاوہ تمام اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پی سرکل جو ہے وہ اس میٹنگ میں بیٹھتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو، اور جس فاسٹ ٹریک کے ذریعے حل کیا جاتا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حکومت کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی، کیونکہ اس وقت وہ اقتدار کے نشے میں جس طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے بے شمار اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہیں دنیا میں ہیں، ان کی اپنی سیاسی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن بیڈ گورننس جو ہے اس کی مثال یقین کریں کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال کے اندر میں نے دیکھی ہے۔ 2013 سے 2018 کا جو پاکستان تھا وہ جس طریقے سے گریجولی اس میں آپ نے دیکھا امپروومنٹ ہوئی، اور بلا شبہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ اوورسیز پاکستانیز اٹریکٹ ہو رہے تھے پاکستان کی طرف، اور پاکستان میں ایک معاشی استحکام نظر آ رہا تھا، پاکستان کے اندر رول آف لا نظر آ رہا تھا، پاکستان کے اندر ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سارا جو ہے وہ شرازہ بکھر گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو ہے وہ حکومت، ہم نے تو آواز بلند کرنی ہے وہ جس سطح پہ بھی ہو، لیکن جو کام ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے ہم نے الحمدللہ یہاں پہ ناجائز قبضے جو اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹیز پہ ہوئے تھے وہ بھی چھڑوائے، ناجائز ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر تھی وہ بھی خارج کروائی گئی، اور لوگوں کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اب کوئی ایسی پاکستان کے اندر یہ جرت نہ کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی میاں صاحب آج ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری آواز جو ہے وہ ضرور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی چودھری صاحب، جب جو آپ نے سابقہ بتایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں دیکھتے بھی رہے اور ہم مطمئن بھی ہیں آپ کے کام سے۔ جب کشتی کا حادثہ ہوا روم میں، ڈیڈ باڈیز گئی، اس میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ایئرپورٹ سے گھروں تک میتیں پہنچائی، ایمبولنس کا بندوبست کیا، جنازوں میں شرکت کی۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی، اسپین، فرانس اور دنیا جو یورپی مختلف ممالک ہیں وہاں پر پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور لوگ انتہائی کرب کا شکار ہے پاکستانی۔ دیکھیں میاں صاحب، یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ ایک جو نیشنل کمانڈ اینڈ اتھارٹی جو ہے جس میں تمام ان کی فورسز آن بورڈ ہیں، جس میں فوج پاکستان بھی ان کے ساتھ ہیں،
تو ایک فیصلہ ہوا کہ جس میں فلائٹ آپریشن معطل کیے گئے کہ اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے نہ آنے دیا جائے، کیونکہ کرونا کی وبا آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں جو ایک دیکھا جا رہا تھا کہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، اس کے پیش نظر حفاظتی تدابیر کو اپناتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اور اس میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو فلائٹ آپریشن جو ہے معطل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ مجھے خود پتہ ہے کہ میرے قریبی دوست جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی اٹلی کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور میں اس موقع پر بلکہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور آپ نے جس جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے نمائندگان سے رابطہ کیا، اور جس سطح پہ جو آپ کی آواز حکومت تک گئی ہے، تو میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت اپوزیشن ہمارا اس طرح سے رول نہیں ہو سکتا جو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری پریس کانفرنس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہوگا، بلکہ آج تو پاکستان کے اندر یہ کلچر پروان چڑھایا جا چکا ہے کہ جو کوئی بھی زیادہ بولے گا اس کو جو ہے وہ نیب کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو ہے اس کو دار لیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے کرنے والے کام ہیں، اور جب حکومت یا زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں وقت ملا، عملی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو مسائل جن میں کمی رہ گئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے۔ جی جو صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ یا ریاست جب تک اپوزیشن نہ ہو وہ چل نہیں سکتا، وہ مکمل ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ ڈیڈ باڈیز کے سلسلے میں جو حکومت کی پالیسی تھی وہ تو یہی تھی کہ وہ ڈیڈ باڈیز نیچرل ڈیتھ کی وجہ سے جو لوگ شکار بنے ہیں ان دنوں میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کو واپس لے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ صرف ایسے ممالک خاص کر کے اٹلی اور اسپین کو اگنور کیا گیا، امارات سے، ملائیشیا، انڈونیشیا سے، فرانس سے، جرمنی سے ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لے جایا گیا۔ کرونا وائرس کے لیے ایک حکومت نے پابندی لگائی کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی اسے نہیں لے کر جائیں گے۔ اس سلسلے میں بھی فرانس سے ایک ڈیڈ باڈی جو انتہائی بڑی فیملی کی تھی، جب PIA کی فلائٹ آئی تو اس ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجا گیا، اور وہ ڈیتھ جو ہے کرونا وائرس سے ہوئی تھی۔ تو اس صورتحال میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور حکومت کی پالیسی سے انہیں غرض نہیں تھی، انہیں یہ تھی کہ جو ہمارے نمائندگان ہیں انہوں نے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے یا نہیں۔ تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ ان کی داد رسی کے لیے کوئی ویڈیو پیغام دیں، کوئی بات کریں، کوئی کانفرنس؟ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ موبائل فون پہ 50-100 لوگوں کی کانفرنس طلب کر سکتے تھے جو اپنی لیڈرشپ ہے۔ اس کے علاوہ اور چیز کو لے کر ایک انہیں حوصلہ دیتے۔ جو کام جس کی آپ نے تعریف کی ہے، بہت شکریہ کہ ہم نے شروع کیا، یہ آپ بھی کر سکتے تھے، آپ کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ ہماری آواز بن کر حکومت تک پہنچائیں گے اور پالیسی تبدیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں میاں صاحب وہی گزارش کرتا چلوں کہ اس وقت جو حکومت، ایک تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو عوامی جو پالیٹکس کر رہے ہیں، ہمارے لیے بے شمار مسائل ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جہاں پہ ان کے لیے ان کو ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہے۔ آپ سارا دن تشہیر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں، آپ معاملات کو اس طرح سے چلائیں، تو وہاں پہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے، میں تو ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے پاکستان پہنچا ہوں، اور آتے ہی میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا، اور اس کے بعد سے اس طرح سے سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن میں یقین کریں کہ ہم نے جو ہماری مسلم لیگ نون کی جو میٹنگ ہوئی ہے ویڈیو لنک چودھری عابد رضا صاحب کی، اس میں بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے سامنے، پوری پارلیمانی پارٹی کی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اندر۔ اور جہاں تک میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ نور الحسن تنویر صاحب کی پریس کانفرنسز موجود ہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ان مسائل کو بالکل ہائی لائٹ کیا ہے۔ لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ حکومت نے اس سلسلے میں ایک اسٹرکٹلی ڈیسیجن لیا ہوا تھا، اور اگر کوئی ایکسیپشنلی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے بارڈر سے جن لوگوں کو ریلیز کیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی اس طرح سے کرونا کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں،
تو اگر اس طرح کی کوئی کسی نے پرسنل اپروچ کر کے کوئی ڈیڈ باڈی ریلیز کروا رہی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت اگر اس میں نرمی لائے گی تو وہ ممالک جن کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل ایک دہشت کا سما ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اٹلی، فرانس اور اسپین جو ممالک ہیں ان کو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں شاید یہ کرونا کا ایلیمنٹ اس میں نہ موجود ہو. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنی اپنی سطح پر ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر بھرپور آواز آپ کو سنوائی دے گی. تو صاحب آپ کا جو حلقہ قومی اسمبلی کا بھی، اور وہ کشمیر کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور آگے جہاں تک بھی جاتا ہے، اور پھر پورا آپ کا جو ضلع ہے، پھر منڈی جو کہ آپ کا تعلق داری ہے، دنیا داری ہے، پوری ڈویژن تک، یہ سارا اوورسیز کا مرکز ہے. بالخصوص جو دنیا کے اہم ممالک ہیں وہاں جتنے بھی اوورسیز موجود ہیں ان 80% وہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. پھر کشمیر کے بارڈر سے اگر دوسری طرف بھی چلے جائیں بمبر میر پور تک، وہ سارے ہی اوورسیز ہیں. آپ بار بار حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسی تھی، تو اس پالیسی میں جو ہماری آواز وہاں تک پہنچانا، حکومت کو یہ احساس دلانا کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہے، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پالیسی بتائیں، اپنی پالیسی واضح کریں، یہ کس نے کرنا تھا؟ رحیم یار خان یا بلوچستان یا سندھ کے کسی ہمارے نمائندے نے تو نہیں کرنا تھا. اس کے لیے تو ہماری آواز گجرانوالہ ڈویژن سے اٹھنی چاہیے تھی، اور پھر گجرانوالہ ڈویژن کے بعد ہمارے جو اوورسیز کے لیے، آپ کو پتہ ہے میرا تعلق خود تحریک انصاف سے، لیکن بحیثیت اوورسیز میں بھی آپ کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. تو آپ کو ہماری آواز وزارت خارجہ تک، حکومت تک پہنچانی چاہیے تھی، اور یہ پالیسی واضح کروانی چاہیے تھی کہ نیچرل ڈیتھ کی کیا پالیسی ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہونے والی جو ہے پاکستانی، ان کی کیا پالیسی ہے. میاں صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں میں بھی جب آپ کی طرح اوورسیز کمیونٹی میں رہ رہا تھا اور پاکستان سے باہر تھا، مجھے بھی یہ چیزیں ساری بہت آسان لگتی تھی، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ حکومت تک بات پہنچانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہنگامی صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے، اور وہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے وہ حکومت ایک اسٹرکٹ پالیسی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے ہم ضرور اپنی آواز بلند کریں گے. تو سب بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں گے، اور جس طرح پہلے آپ نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، ویسے ہی دوبارہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب مجھے 2-3 دوستوں نے سوالات بھیجے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کے پاس ضلع کی چیئرمینی رہی ہے، اور آپ نے تقریباً 5 دہائیوں کے بعد ایک بت توڑا ہے سیاست کا اپنے ہاں. تو اسپیشل ایک دوست نے مجھے سوال بھیجا ہے کہ پانی کی نکاسی کا جو مسئلہ ہے گجرات میں، وہ حل نہیں ہو سکا. آج بھی جب بارش ہوتی ہے ہماری گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، ہمارے مطلب کوئی آدمی بارش کے دوران پیدل چل کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا. تو اس سلسلے میں جو آپ کی علاقائی ترقیاتی کام ہے، ان کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو ترقیاتی کام ہے الحمدللہ اس کا تو ایک تاریخی باب جو ہے وہ لکھا گیا ہے پچھلے 5 سال میں. جہاں تک آپ نے گجرات اسپیسیفک گجرات سٹی کی بات کی، تو وہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ہے وہ ڈومین میں نہیں آتا، کیونکہ سٹی جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن ایک انڈیپینڈنٹ تھا ادارہ، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے حاجی ناصر صاحب جو میئر تھے گجرات کے. تو یہ ان سے ریلیٹڈ کام تھا. جہاں تک اوور آل ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو الحمدللہ میں بے شمار آپ کو ایسی ایگزامپلز دکھا سکتا ہوں. ہم نے نہ صرف یہ کہ تمام یونین کونسل جو رورل یونین کونسل ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی ڈومین میں آتی تھی، ان کے اندر اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہوئے الحمدللہ. ہم نے ڈرین سسٹم کو بہتر کیا، ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو نظام ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا یونین کونسل لیول پہ. ہم نے ماڈل یونین کونسلز کا قیام کیا. ہم نے پارکس ڈیولپ کیے یونین کونسل لیول پہ. اسپورٹس گراؤنڈ جو ہیں
وہ دیے گئے تاکہ جو ہے ہماری یوتھ اس میں کھیل سکے. تو یہ جو اسپیسیفک گجرات ہے یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا تھا, اور اس کا جواب جو ہے وہ گجرات کے میئر جو حاجی ناصر صاحب ہیں وہی بہتر دے سکتے ہیں کہ انہوں نے نکاسی آب کا جو سلسلہ ہے اس پہ کوئی اسکیم یا کوئی پروجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا. جی جی میں ناظرین دوست جنہوں نے سوال کیا تھا انہیں سن لیا ہوگا کہ گجرات جو ہے وہ بلدیہ ہے, وہاں ان کا اپنا سسٹم ہے, ان کا اپنا ادارہ ہے, کیونکہ ضلع جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے. چوئی صاحب آپ نے پاکستان میں جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, جیتا, پھر قومی اسمبلی, پھر آپ کی حکومت آ گئی. اوورسیز میں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے مین جو بار بار بتائے جاتے ہیں پی آئی اے اور کونسلیٹ کے لیے آپ نے محنت کی, وہ اٹلی کی کمیونٹی کو لے کر دی. تو جو آپ کا دور اقتدار تھا اپنے حلقہ کے لیے کوئی ایسا کام جس سے بتاتے ہوئے آپ خوشی محسوس کرتے ہوں یا جس پہ فخر ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں اس کام کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہو, کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا کام؟ جی میاں صاحب دیکھیں, میں تو ابھی پورے یورپ کا وزٹ کر کے آیا ہوں. نہ صرف یہ کہ ہمارا کام جو ہے وہ الحمدللہ وہ نظر آ رہا ہے اور اس کو ہمیں بتانے کی اور تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جب ہم منتخب ہوئے دونوں بھائی 2013 کے الیکشن میں, تو ہم نے پرائورٹائز کیا کہ ہمیں اپنے حلقہ کے لیے کیا کرنا ہے. اس میں بلا شبہ ہیلتھ اور ایجوکیشن دو سیکٹر جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہم بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اور پولیٹیشین جو ہے اس کی یہ ترجیحات ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی لیول پہ جو ہے اپنی ایک اور ترجیح جو ہے اس کو ڈیولپ کیا, وہ تھی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا. انفراسٹرکچر اگر آپ کے پاس بہتر نہیں ہوگا, اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا آزاد کشمیر کا بارڈر ایریا انتہائی بیکورڈ جو ہے وہ دیہات ہیں جہاں پہ روڈ سٹرکچر کا نام نہیں تھا, اور وہاں پہ جتنا آزاد کشمیر کا پانی ہے وہ مختلف برساتی نالے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ برج تعمیر کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے تھے دیہات کو ایک دوسرے دیہات سے. اور اگر آپ کا وہ انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا تو وہ جو رورل ایریا کے لوگ ہیں وہ صحت کی بہترین سہولیات سے اور ایجوکیشن کی بہترین سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے انفراسٹرکچر کو اس لیول پہ بہتر کیا ہے کہ آج میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بھائی اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کو یہ اتفاق ہوا ہے یہاں سے گزرنے کا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اگر وہ ہمارے روڈ سے گزریں تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ اٹلی کی کسی کنٹری سائڈ کے کسی روڈ سے گزر رہے ہیں یا بریشیا پروونچے میں سے گزر کے کہیں جا رہے ہیں. تو اس لیول پہ الحمدللہ ہم نے, اور پروجیکٹس جو ہیں ان کی کوالٹی کو جو ہے وہ انشور کیا گیا, کیونکہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکولز جو ہیں, اپ گریڈیشن آف اسکول, ہمارے 32 اپ گریڈیشن آف اسکولز ہیں, جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نمبر ہے ان 5 سالوں میں. ہم نے ان دیہات میں جہاں پہ ہائر سیکنڈری کی ضرورت تھی, وہاں پہ ہائر سیکنڈری جو ہے وہ اپ گریڈ کروائے گئے اسکول, اور پھر ان کے قریب ترین ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے ہم نے خصوصی طور پر گرلز ڈگری کالجز جو ہیں وہ ہمارے 5 سالوں میں 5 ہائر ایجوکیشن کے منصوبے تھے, جو شاید ہی پنجاب میں کسی منتخب نمائندے کو یہ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے اتنے منصوبے ملے ہوں, جس میں ہمارے 3 نئے گرلز ڈگری کالج تھے, 2 جو ہیں وہ ایگزسٹنگ کے اندر ایڈیشنل بلاک تھے. تو یہ ایک ایسے کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص رائے عالمگیر تحصیل کے اندر جابا ایریا جو انتہائی بیکورڈ ایریا تھا, وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. لوگ بچیوں کو میٹرک اور ہائر سیکنڈری کے بعد گھروں میں بٹھا دیتے تھے یا ان کی شادیاں کر دیتے تھے. آج الحمدللہ وہاں پہ 40 کنال کے اوپر ہم نے گرلز ڈگری کالج جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا ہے, اور ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ ہماری جو ہے آنے والی نسل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو. تو یہ وہ کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انوائرمنٹ کو بڑا بہتر کیا ہے ہاسپٹلس کے اندر, اور اس کی مثال میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ٹی ایچ کیو کھاریاں جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہمارا ہاسپٹل ہے, اور اس کے اندر عالم یہ تھا کہ 6000 کی او پی ڈی تھی اور بے شمار مسائل کا شکار تھا. اور آج الحمدللہ اس ہاسپٹل کو ہم نے اس لیول پہ اپلفٹ کرایا کہ وہ پنجاب کے مثالی ہاسپٹلس کے اندر اس کا شمار ہونے لگا تھا. اور وہ ہاسپٹل جو 6000 مریض کو دیکھ رہا تھا مہینے میں, وہ ہم 32,000 پہ لے کے گئے. اس کے اندر 1200 پلس سرجریز ہوتی تھی منتھلی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے وہ منصوبے ہیں, ہم نے ماڈل ولیج جیسا کہ میں نے بتایا, ہم نے کارپیٹ روڈ
چھوٹے سے چھوٹے دیہات کو جو ہے وہ ایکسیس دی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ شہروں سے اور بہترین سہولیات سے مستفید ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے کام جو ہے ان پہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے اپنا حق نمائندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کی ہے. تو سب کچھ کام تو یہ آپ نے ترقیاتی کاموں کا بتایا ہے، کچھ کام ہمیں پتہ ہے اوورسیز کے سلسلے میں. اب جب آپ اپنا پیچھے دورے اقتدار دیکھتے ہیں تو اوورسیز کے لیے کون سا ایسا کام ہے جس جو آپ نے کروایا ہو جس سے آپ مطمئن ہو کہ میری یہ ذمہ داری تھی، میں نے کی ہے کام، جو آپ کو مطلب خوشی کا باعث بنتا ہو اوورسیز کے لیے؟ یہ سب حقیقی معنوں میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میرا جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا جو احسان تھا اوورسیز پاکستانیوں پہ، وہ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کی صورت میں تھا. جس طریقے سے افضال بھٹی صاحب نے ایز اے کمشنر اپنی دن رات محنت سے اور انتھک کوشش سے جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف دلایا، اور گجرات کے اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میاں صاحب کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جب ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز آتے تھے کہ بیچارے پوری زندگی محنت اور مشقت کر کے جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی یہاں پہ ان کے عزیز و اقارب بھی ان سے لوٹ لیتے تھے. اور میں نے کچھ بے بس لوگ جو ہیں ہمارے ان کی پراپرٹی سے قبضے چھڑوائے ہیں، بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دلوایا اس نظام سے جس کے اندر وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے تھے. اور ہم نے ایک ایسا کلچر جو ہے وہ اس کو فروغ دیا تھا کہ جس اسٹیشن کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یار یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ اسی ملک کے باشندے ہیں، اور اس ملک کو مستحکم کرنے میں، اس کی معیشت کو استحکام دینے میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس کمیشن کا حصہ رہا ہوں، اور اپنے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، پنجاب میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، اور اس کے قواعد و ضوابط بنانے میں اس کمیٹی میں کا میں حصہ رہا ہوں. تو یہ میاں صاحب مجھے اس پہ فخر ہے اور مجھے ہمیشہ فخر رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس کی ایسی بنیاد حقیقی معنوں میں رکھی گئی ہے اور پاکستان کے اندر کہ جو آگے چل کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت بڑا فورم جو ہے وہ ہمیں میسر آیا ہے. جی یہ تو جو آپ نے بتایا ہے حکومتی پالیسی تھی، آپ خود اوورسیز رہ چکے تھے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سے ایسے کام مسلم لیگ نون اور جب آپ کا اپنا دور اقتدار تھا تو اس وقت ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے؟ جس طرح ہماری ایک پرابلم ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہے کہ ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن کا آجا ایک کنونشن ہے 1961 کا، اس پہ اگر حکومت سائن کر دیتی یا آج بھی کر دے تو جو ہم امبیسی سے ڈاکومنٹ ٹرانسلیشن کرواتے ہیں وہ کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا. اس طرح کے بہت سے بڑے کام تھے جو آپ کے دور اقتدار میں بآسانی ہو سکتے تھے، وہ نہیں ہوئے. دیکھیں میاں صاحب، میں اٹلی سے آئے ہوئے میں 2007 میں تقریباً وہاں سے جو ہے وہ فائنلی موو ہوا، اور اس کے بعد میں نے پاکستان کے اندر تھوڑا بہت سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور 2013 کے الیکشن میں بحیثیت نمائندہ جو ہے وہ عوام کے پاس گیا. دیکھیں یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا جس کے اندر مجھے جتنے بھی میرے اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے تھے، جو مسائل مجھے میرے پاس پہنچے الحمدللہ، نہ صرف یہ کہ ان کو ٹیک اپ کیا گیا، بلکہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جس طرح دیکھیں مجھے یہ کال آئی کسی دوست کی جانب سے اٹلی سے ہی کہ جی اس طرح جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جو اوور سٹے لوگ ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ 6 منتھ سے زیادہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں، اور اگر آپ کے پاس انڈیفینیٹ ہے تو آپ 1 سال کا عرصہ شاید رہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ عرصہ لوگوں کو گزر چکا تھا کیونکہ وہاں کے معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں نے اپنی فیملیز کو پاکستان میں موو کیا ہوا تھا، تو ہزاروں کے حساب سے لوگ اس میں سٹک ہو گئے تھے. تو آپ کے سامنے ہے کہ جب مجھے پتا چلا کس طریقے سے میں نے اس کو ٹیک اپ کیا، میں نے کمیشن کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں چودھری عابد رضا صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب سے ملے، میں نے اپنے لیول پہ کوشش کی، اور آج الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اوورسیز پاکستانی جو بالخصوص اٹلی سے تھے جو پاکستان کے اندر سٹک ہوئے تھے، اور ان کے چانسز یہ تھے کہ شاید ان کی سجورنو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو وہ لوگ نکلے. تو مجھے ہمارے تک جس طریقے سے مسائل پہنچتے گئے اوورسیز پاکستانیوں کے، ہم نے اس پہ پیش رفت کی ہے، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ کو کمی بیشی جو رہ گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا
اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہمارے نوٹس میں آئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم ان کو بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ حل ہوں اس چیز کے مسائل۔ تو صاحب آپ کو پتہ ہے اٹلی میں اس وقت آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا رہنما ہے ریاض منگٹ صاحب، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جن کا تعلق گجرات سے ہے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مردہ خانوں میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کیا یا رابطے میں رہے، یا یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ریسنٹلی میرے علم میں آیا ہے، اور میری حد الوسع کوشش رہی ہے۔ میرے کچھ دوست ان کی وفات ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا، ان کے عزیز و اقارب کو۔ ان سے بھی میں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح کہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت حکومتی سطح پر جو ہے وہ یہ آواز پہنچ چکی ہے، اور اس کو ٹیک اپ کیا جا چکا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ یہ مسئلہ جلدی سے جلدی حل ہو، اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اپنے دھرتی پر آئیں، اور اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ان کو دفن کر کے تسکین پا سکیں۔ جی تو صاحب آپ خود بھی مختلف تقریبات میں، جب آپ نے گزشتہ سال یا گزشتہ دنوں اٹلی کے دورے کیے اور ذکر کیا اٹلی کی کمیونٹی، اور جو جہاں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے دو تین جو آپ نے کام کیے ہیں ان کا خصوصی طور پہ ذکر ہوتا ہے، پی آئی اے کونسلیٹ، لیکن ایک جو بڑا کام آپ نے کیا تھا وہ پاک فیڈریشن کا قیام تھا۔ اٹلی کی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں، آپ کا بنتا بھی ہے کیونکہ آپ نے فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تو آج جب کرونا وائرس کے بعد جو اٹلی میں کیونکہ مرکز بن گیا تھا، جو صورتحال پیدا ہوئی، پاکستانی کمیونٹی بے یار و مددگار تھی، لاوارث تھی، جہاں پر جو چند مذہبی تنظیمیں ہیں، بالخصوص جماعت اسلامی ہے، محمدیہ مسجد ہے، ادارہ مناج القرآن یا امامیہ، وہ آگے بڑھی اور لوگوں کی مدد کی، ایسے پاکستانیوں کی جو بالکل کام بے روزگار تھے یا راشن کی جو انہیں پرابلم تھی وہ انہوں نے پرووائڈ کیا۔ ہمیں نہ تو پاک فیڈریشن کہیں نظر آئی، نہ اس کا نام و نشان نظر آیا، اور نہ ہی جو ایک پلیٹ فارم تھا کمیونٹی پر اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ تو کیا آپ کی مس کمیونیکیشن تھی فیڈریشن کے ساتھ؟ کیونکہ آج بھی جب نام لیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ شبیر علی فیڈریشن، جو وہ فیڈریشن بے شک پاک فیڈریشن ہے لیکن اس کا نام آپ کے نام سے جوڑا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آئی کہیں بھی۔ تو آپ نے انہیں کوئی ہدایات کی اس صورتحال میں کہ جائیں میدان میں اتریں، یہ کریں وہ کریں، اس سلسلے میں کوئی آپ نے کام کیا؟ دیکھیں میاں صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حالات تبدیل ہوئے، فیڈریشن کا قیام اس وقت کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میں دوبارہ آپ کے سامنے بریشیا میں بھی جب میں گیا، اس وقت تمام تنظیمات وہاں پہ ان کے عہدے داران موجود تھے، تو میری وہاں پر بھی یہی گزارش تھی کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے شاید ایک کام لینا تھا جس کی اس اتفاق اور اتحاد کی بدولت، آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی کے دیرینہ جو مسائل تھے، میلان میں کونسلیٹ کا قیام اور پی آئی اے کی فلائٹس کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، کمیونٹی کو یونائٹ کیا گیا، نیشنل لیول پر ایک آواز جو ہے وہ کمیونٹی کی بنائی گئی، اس فیڈریشن کو ریکگنائز کیا گیا، نہ صرف پاکستانی حکام کے ساتھ بلکہ اٹالین حکام بھی اس کو ریکگنائز کرتے تھے۔ لیکن میں گزارش کر رہا ہوں میاں صاحب، جب 13 سال پہلے میں وہاں سے نکلا، ہم نے تو اس کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر کے اور بہت عرصہ تک فیڈریشن جو ہے اس کو فالو بھی کیا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میں وہاں پر موجود نہیں ہوں، بلا شبہ اس کا نام تو میرے نام کے ساتھ رہے گا۔ میں جب بھی اٹلی جاتا ہوں، میری کونسل جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے فرمایا جی کہ وہ آپ کی فیڈریشن، میں نے کہا جناب میں تو اب 13 سال سے یہاں پہ موجود نہیں ہوں، یہاں پہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ حالات بدل چکے ہیں، لوگ نئے چہرے سامنے آ چکے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑا اپنا بھرپور انہوں نے سیٹ اپ وہاں پہ بنا لی ہیں۔ ہمارے دور میں آپ کے سامنے اس وقت ہمارا ایک ہی فوکس ہوتا تھا کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں، لیکن نیشنل لیول پر جو ہے وہ یونٹی کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کا تعلق کس سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہے، تو اس کی بدولت الحمدللہ وہ اتفاق اور اتحاد ہوا۔ لیکن اتنا عرصہ اس کے بعد آپ کے سامنے فیڈریشن کی جتنی بھی لیڈرشپ چینج ہوئی، اس میں میرا کسی قسم کا کوئی رول نہیں رہا۔
اس وجہ سے کہ جب آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ جب آپ اس میں پوری طرح سے انوالو نہیں ہوں گے تو آپ اس کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے وہ ایک ادارہ بنایا، ایک فورم بنا کے آپ کی کمیونٹی کو ایک تحفہ دے کے میں وہاں سے آیا. اب اس کو آگے چلانا، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جتنے اب ایکٹیو لوگ ہیں، تنظیمات ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے متحرک لوگ ہیں، یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ اس فورم کو اس کے ساتھ نہ لیں گے یہ اس پہ لیبل کسی کا لگ گیا. وہ تو ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے. جس طرح آج پاکستان اوورسیز پاکستانی کمیشن بے شک مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، لیکن آج پی ٹی آئی کو یہ سمجھ کر چلانا چاہیے کہ یہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کا ادارہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کمیشن غیر فعال ہو چکا ہے یا کام نہیں کر سکا، تو اس کا بھی بلیم آپ مسلم لیگ نون کو تو نہیں دیں گے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، میں ابھی یہی میسج کنوے کر کے آیا تھا کہ آپ آگے بڑھیں، جہاں پر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے کے سلسلے میں کوئی نیا فورم بنانا چاہتے ہیں، اس کی شیپ چینج کر لیں، اس ایگزسٹنگ فورم کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے اپنے نئے لوگوں کو آگے لے آئیں، تو میں اس میں آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ایک جگہ سے میں آ چکا ہوں اور میں 12-13 سال بعد بھی اس چیز کا جواب دہ نہیں ہو سکتا، جب کہ جس کو اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ اس فیڈریشن کے پلیٹ فارم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. جی میاں صاحب. تو صاحب آپ وہ بلا شبہ آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا، ادارے کی طرح اس نے کام کیا، اس ادارے کو قیام کرنے کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ ادارہ کمیونٹی کو گفٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آج دن تک وہ ادارہ آپ کے نام سے بولا جاتا ہے، وہ اس کے ادارے کی جو کوئی بھی اس میں تبدیلی ہے، وہ اس میں آپ کی مشاورت یا آپ کی جو آنکھ کا اشارہ ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو آج کمیونٹی کے جو پرانے لوگ ہیں وہ اس ادارے کی جو قیام تھا اس کا کریڈٹ ضرور آپ کو دیتے ہیں، لیکن جو نئے نسل ہے وہ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ ہونے کا ڈسکریڈٹ بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے ادارہ بنایا تھا اور وہ ادارہ آج کمیونٹی کے راستے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے. اور جب آپ اٹلی آئے 2 دفعہ مختلف تقریبات میں آپ نے یہ بات کی اور ابھی بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ ری ایکٹیویٹ کرنے کا، اس کو کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کا، تو اس کے لیے آپ کے کردار کے بغیر تو وہ ادارہ نہ متحد ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے پراپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مین تنظیمیں اٹلی میں ان کا جو کمیونٹی کے اندر رول ہے شخصیات کا، وہ آپ کی تعلق داری یا گجرات سے تعلق ہے ان کا، آپ کی وہ عزت کرتے ہیں، آپ کی خدمات ان کے سامنے. جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے اٹلی کی کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی اس ادارے کے ساتھ کوئی مس کمیونیکیشن ہے، گیپ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں پچھلے جب سے آپ 13 سال پہلے جس شخص کے سر پہ پگڑی رکھ کے گئے تھے صدارت کی، آج بھی وہی ہیں. دوسرے کے علاوہ جب جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں، بہت سی تنظیمیں بن چکی ہیں. جب آپ نے ادارہ بنایا تھا اس وقت تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں تھا. آج اٹلی میں کوئی تنظیم، کوئی ادارہ نہیں ہے جس میں تحریک انصاف نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے اور بہت سی کاروباری شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں. تو اس سارے میں آپ کا جو کردار ہے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتا کہ کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے. نہیں میاں صاحب، دیکھیں ایک چیز تو میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا جو آپ نے فرمایا ہے کہ میرا آنکھ کا اشارہ، میں یقین کریں آپ مجھے یوں سمجھ لیں کہ میں ڈسکنیکٹ تھا، کیونکہ ہم یہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول کے بلکہ ڈویژنل لیول پہ ہم اور پنجاب لیول پہ ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں، اور بہت بڑا یہاں پہ سیٹ اپ ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں ان حالات میں رہتے ہوئے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ان کو یہ اشارہ کریں. جہاں تک آپ نے بات کی، جب میں نکلا تھا میں نے جمہوری طریقے سے ایک باقاعدہ الیکشن کروا کے جس میں تمام اس وقت کی جو رجسٹرڈ تنظیمات جو حصہ تھی فیڈریشن کا، وہ تمام کی تمام بلونیا میں شامل تھی، اور چودھری ساجد محمود جو تھے وہ اس وقت اس کے صدر بنائے گئے تھے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں اس میں میری بالکل کسی طرح سے، ہاں وہاں پہ لوکلی جتنے بھی مشاورت ان کی آپس میں ہوئی ہے اور انہوں نے کسی بھی فرد کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ نامزد کیا ہے، میرے بلا شبہ سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے جماعت اسلامی والوں کے ساتھ، تمام تنظیمات. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں بریشیا میں گیا ہوں
پی ایم ایل کیو وہاں پہ موجود تھی، جماعت اسلامی، محمدیہ والے، تمام کے لوگ، کیونکہ ہم سب مل کے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا اتنا لمبا عرصہ جو گیپ ہے اس کے اندر اگر ایک فورم جو ہے، یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے، یا ایک تنظیم غیر فعال ہو چکی ہے، تو میرا اس میں میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں. میں تو اس دفعہ بھی یہی آپ کے سامنے ادا کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم یا کوئی آدمی آپ میں سے آگے بڑھے، کوئی ایک کمیٹی بنا لیں جو اس چیز کو لے کے ٹیک اپ کرے، اور جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ پرانے لوگ ہیں اور وہ آپ کے، میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم ان کو کنونس کریں گے. بلکہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس فورم کو جو ہے وہ فعال ہونا چاہیے، اور اگر فیڈریشن نہیں تو لیٹس سی کوئی اور فورم اسی کی شیپ کو چینج کر کے. دیکھیں نیشنل لیول پہ ایک فورم کی تو ضرورت ہے آپ کو، یونٹی آپ کے اندر. ابھی میں جس دن بریشیا میں گیا، مجھے جب دعوت ملی، مجھے انہوں نے کہا دی کہ یہاں پہ پتہ نہیں کوئی 30 تنظیمات ہیں اور 32 صدر ہیں. تو ہمارے دور میں اس طرح سے نہیں تھا، لیکن آج آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو ہے، لوگ ایکٹیو رول میں آئے ہیں، نئے ینگسٹرز آگے آئے ہیں. تو میں آپ کو یہ ایک بات، اور آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے سالوں بعد عوام نے جو ہے وہ وہاں پر مجھے پیار دیا اور محبت، وہ میرے لیے جو ہے وہ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے جو پیار اوورسیز پاکستانیوں سے ملا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وفا بھی کر کے دکھائی ہے، اور آگے بھی ہم کریں گے. تو یہ چیز کہنا کہ جی میں آج 13 سال بعد یہ جواب دوں کہ جی اچھا وہ لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اگر وہ لوگ کام نہیں کر رہے تو یہ مقامی تنظیمات کا کام ہے. اور اگر آج میں خود سمجھتا ہوں کہ جو فیڈریشن کا وجود ہے وہ ایک سمٹ کے ایک تنظیم کی صورت میں رہ گیا ہے، شاید اس سے بھی غیر فعال ہے. تو میں وہ کام جس کو میں پورے توجہ کے ساتھ نہ کر سکتے، ہاتھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے آپ لوگ آگے بڑھیں. میں کونسل جنرل صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کمیونٹی کے سرکردہ تنظیمات کے سربراہان جو ہیں وہ آپ سے رابطے میں ہیں، تو آپ ان کو اکٹھے کریں. انہوں نے مجھے فرمایا کہ جی آپ آگے. میں نے کہا جی جب میری ضرورت پڑے گی آپ مجھے آواز دیں گے، میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی میاں صاحب جب یہ فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس وقت بھی یہ بہت بڑا کام تھا اور بڑا مشکل ٹاسک تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوئی، اور تمام لوگ جو تھے اس وقت ان میں کنسنسس بلڈ ہوا، اور یہ فورم بنایا گیا، اور پھر جس طریقے سے اس پہ پرفارم کیا گیا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میں چودھری ساجد محمود صاحب کے انتخاب کے بعد وہاں سے نکل آیا تھا. اس کے بعد آگے کے جو فیڈریشن کے معاملات ہیں وہ قطعی طور پر میرے اشارے پہ نہیں چلے، اور میں کیونکہ اس میں زیادہ انوالومنٹ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب میں وہاں پہ تھا ہی نہیں اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کب واپس آؤں گا، تو میں ان لوگوں کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ زمینی حقائق کو پس پشت ڈالتے ہوئے میرے اشارے پہ کوئی فیصلے لیں. تو اس وجہ سے میرا اس طرح سے رول نہیں ہے. آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں آج پی ٹی آئی بہت ایکٹیو ہے. آپ لوگ اسٹیپ اٹھائیں، آگے بڑھیں. تو میں جہاں پہ آپ کو میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو کیا اس جو ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم یہ سمجھیں کہ آپ پاک فیڈریشن اٹلی جس کا قیام اپنے عمل میں لایا تھا، اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے لیے کام کر رہے تھے، اس فیڈریشن کے لیے کہیں نہ کہیں ہمارا سب کا کردار ضرور شامل ہے. تو کیا آپ اس سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کمیونٹی جانے اور وہ جانے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورتحال جب ٹھیک ہوگی تو میں اٹلی میں آ کر دوبارہ پاکستانی کمیونٹی کو فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا؟ نہیں دیکھیں، کرونا وائرس جو ہے آپ اس کے ساتھ ہر چیز کو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے لنک نہ کریں، کیونکہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی تو بات نہیں ہو رہی. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جی ہم نے اس وقت تک اتنے ہزار لوگوں کو یہاں پہ راشن تقسیم کیا ہے، ہم نے اتنے لاکھ روپے کی جو ہے وہ جراثیم کو سپرے جو ہے وہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں. لالا موسیٰ میری کانسٹیچوئنسی میں میں نے وہاں پہ ان حالات میں کرونا کی موجودگی میں نے کس طرح سے جا کے پی ایم ایل این کا وہاں پہ اجلاس کیا، اور اس وقت تک 2000 سے زائد لوگوں کو ہم راشن جو ان کے گھروں پر وارڈ وائز پراپر طریقہ کار سے ان کو پہنچا چکے ہیں. تو بات اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہ پوائنٹ سکورنگ کریں. دیکھیں جہاں پہ یہ اس وقت بات یہ ہے کہ افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ہر فرد اس مشکل کی گھڑی میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ اپنا کام کرے.
جہاں تک فیڈریشن کی بات ہے، میں تو آپ کے اس بات جو آپ نے کی ہے جی کہ آپ کے اشارے پہ، تو میں نے وہ گزارش کی ہے کہ میرا اس میں قطعی نہ تو میری اس میں ان پٹ شامل تھی کہ آپ کس کا انتخاب کریں اور آگے آپ اس فیڈریشن کو کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں. اور جو میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے یہ پیغام دی ہے، وہ کرونا سے پہلے بھی دے کے آیا ہوں، اس وقت بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے، کہ جب بھی اٹلی کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے میری ضرورت پڑے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درمیان موجود ہوں گا. کرونا کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بلا شبہ کچھ لوگ تنظیمی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کچھ تنظیمات ادا کر رہی ہیں، کچھ انڈیویجولز کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پہ. اگر میں یہ کہوں کہ فیڈریشن کا حصہ امجد رولیا صاحب ہیں اور اس وقت تک انہوں نے کتنے فنڈز پاکستان میں اس وقت لوگوں کو کے لیے مدد کے لیے بھیجے ہیں اور اٹلی کے اندر وہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان تمام پلیٹ فارم سے باہر نکل کے آگے بڑھ کے بحثیت قوم جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یونٹی کے لیے جو میں بات ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ میں اٹلی میں بھی کہہ کے آیا ہوں، اس وقت بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد بھی، کہ جب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ شاید اتحاد، کمیونٹی کے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو اگر وہ سٹیج اس طرح کی آئی، جو لوگ میرے کہنے والے ہوئے، جو میرے کہنے سے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، تو میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کہوں گا بھی اور ان کو کنونس بھی کروں گا اور اس اتحاد کو دوبارہ سے قائم کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کروں گا. جی میاں صاحب. مسلم لیگ نون یورپ کے مختلف ممالک میں بے شمار گروپوں میں تقسیم ہے، اور آپ کو پتہ تمام سیاسی پارٹیاں ہی ایسی ہیں، تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، گروپ بندی ہے. تو کیا جب آپ کا اقتدار کا دور تھا اس میں آپ نے متحد کرنے کی کوشش کی یورپ میں مسلم لیگ نون کو، یا آپ آئندہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسے ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں گے؟ دیکھیں میاں صاحب، جس طرح سے میں نے گزارش کی کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ پہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے. آپ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا 5 سالوں میں، اگر اس ڈیولپمنٹ کو آپ اتنے قریب، وہ 70 سالوں کا کام جو ہے یا 50 سال کا کام جو ہے وہ ہم نے 5 سالوں میں کیا ہے، تو بلا شبہ اس میں پوری انرجی ہم نے اور پوری توجہ اس پہ مرکوز کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو امپیکٹ ہے وہ آج نظر آ رہا ہے اور لوگ اس کی مثالیں دے رہے ہیں تعمیر و ترقی کی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ظاہر ہے ہم لوگ اس جنون میں تھے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے وہ ویژن جو پریکٹیکلی ہم باہر سے دیکھ کے، یورپ سے دیکھ کے آئے تھے، وہ ہم نے کوشش کی کہ اس طرح سے ہمارا حلقہ، ہمارا ملک جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہی بننا چاہیے، یہاں بھی اس طرح سے ہی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اسی طرح کی بہترین صحت کی اور تعلیم کی سہولیات ہونی چاہیے، اسی طرح کے پارکس ہونے چاہیے، اسی طرح کے سپورٹس گراؤنڈ ہونے چاہیے. تو اس پہ جب ہم نے کوشش کی تو ہم نے یقین کریں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل کی جو چیئرمین ہے، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اس انتھک محنت کا اور کاوش کا جو ہم نے عوام کے لیے کی. تو اس میں اس طرح سے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں جو میں اس وقت دے کے آیا ہوں، بلا شبہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دڑا بندیوں کا شکار ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس طرح کے حالات موجود ہیں. مجھے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہ پیغام بھی موصول ہوئے ہیں اور میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس پہ اس طرح سے کام نہیں کر سکا، لیکن میری انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش اور خواہش ہوگی، اور اگر لیڈرشپ مجھے یہ ذمہ داری دے گی کہ آپ یورپ کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی کو اور اس اپنی تنظیم کو متحد کریں اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم بھی ہو جائیں گے. کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، ڈفرینسز چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم آگے بڑھ کر جو ہے مسلم لیگ نون کو متحد کریں اور فعال بنائیں، تاکہ جمہوری روایات جو ہیں ان کو پروان چڑھایا جا سکے اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ اسی طریقے سے اسی جمہوری انداز میں جو ہے وہ ان کو آگے لے کے جایا جا سکے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے. جی میاں صاحب. آپ کے سارے خاندان نے، تمام بھائیوں نے اوورسیز کو سرو کیا ہے، اوورسیز میں رہے ہیں، آپ سب کی اوورسیز کے لیے خدمات ہیں، اور آج جس مقام پر آپ ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ضلع کی چیئرمینی، مطلب پورے گجرات پر آپ نے حکمرانی کی ہے، آپ حکمرانی کر رہے ہیں. تو اور اس سارے عمل میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ یہ آپ نے محنت کی اور آپ کو لیڈر سب سے پہلے اوورسیز نے بنایا.
تو آئندہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، ہمیں اوورسیز کی لیڈرشپ لینی ہے، اوورسیز کا لیڈر بننا ہے، یا آپ گجرات تک ہی محدود ہونا چاہتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں؟ دیکھیں میاں صاحب، میں صحیح بات بتاؤں، میری شروع میں جب چیف منسٹر پنجاب تھے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب، ان سے ملاقات ہوتی تھی تو میں کسی نہ کسی حوالے سے اوورسیز کا ذکر ضرور چھیڑتا تھا. پھر ایک دفعہ انہیں مجھے جو ہے وہ پوچھنا پڑا کہ جی آپ نے کہیں وہاں پہ شادی وغیرہ تو نہیں کی، آپ ہر بات پہ آپ یورپ کو لیتے. میں کہا جی نہیں میاں صاحب، شادی تو میں نے پاکستان میں کی ہوئی ہے، لیکن میرا پاکستانیوں کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رشتہ اس قسم کا ہے کہ وہ شاید اس بندھن سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو اس وجہ سے میاں صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بلا شبہ اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے وہ بھی اسی دھرتی کا حصہ ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں. ہو سکتا ہے جیسا ابھی آپ نے فرمایا کچھ ایسے مسائل ہوں جو شاید اس طریقے سے ٹیک اپ نہ کیے گئے ہوں، لیکن میری یقین کریں دلی خواہش ہے، اور میرے تمام بھائی جو ہیں وہ ان کی بھی، کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سرمایہ ہیں اس پاکستان کا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، آپ کوئی بھی قدرتی آفت جب اس ملک پہ ٹوٹ پڑتی ہے تو پاکستانی جو ہے وہ ہرابل دستہ ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف ہی دیکھتا ہے. تو میں اس چیز کو یقیناً ترجیح دوں گا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک نمائندہ بن کے، ان کی آواز بن کے جو ہے وہ ضرور اقتدار کے ایوانوں میں گونجوں اور ان کے مسائل جو ہیں ان میں کمی لا سکوں، کیونکہ میں نے جتنا قریب سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو میں جانتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہو. کیونکہ میں نے بہت محنت کی آپ کے سامنے گراس روٹ لیول پہ، جس طرح ہم نے پاکستان کے اندر ایک اپنا مقام بنایا، اسی طرح اٹلی زیرو سے، -0 سے بلکہ اپنی زندگی کی شروعات کی تھی. اور بہت چھوٹی عمر میں آپ کے سامنے میں 19 سال کی ایج میں اٹلی گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی میری پہچان رہا ہے. اور اسی اٹلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی خاندانی دشمنی کی جس مصیبت اور آفت سے ہم گزرے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے اوورسیز کا. اگر ہم سب بھائی شاید پاکستان سے باہر نہ جاتے، ہم اس طرح سے محنت کر کے سرمایہ نہ کماتے اور یہاں پر اپنی جو ساکھ ہے اس کو نہ بحال رکھتے، تو شاید آج یہ خاندان اس مقام پر کھڑا نہ ہوتا. تو اس لیے میرا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رشتہ جو ہے اس پر مجھے فخر ہے، اور آنے والے وقت میں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اور مضبوط دیکھیں گے. میں بحیثیت اوورسیز پاکستانی دنیا کے جس کونے میں گیا ہوں، آپ یقین کریں میاں صاحب، جب میں امریکہ میں گیا تھا تو امریکہ کی تاریخ میں شاید اس طرح کی جو ہے ریسیپشنز یا اس طرح کا عوامی رسپانس کسی کو ملا ہو. اور اس میرے جتنے بھی پروگرامز وہاں پہ ہوئے تھے اس وقت وہاں کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میرے جلسوں میں موجود ہوتی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں موجود ہوتے تھے، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ اوورسیز کا وہ میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف میں اور میرا خاندان اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھیں گے بلکہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. جی چول صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی زندہ مثال جو ہے، میں آپ کے خود سامنے بیٹھا ہوں، میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے. میں مطلب نظریاتی کارکن ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن بحیثیت اوورسیز پاکستانی میں بھی آپ کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. تو کیا آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بحیثیت اوورسیز لیڈر دیکھیں گے، یا آپ ایک سیاسی پارٹی کے ایم پی اے کے ٹکٹ پر اکتفا کر لیں گے، یا تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی نمائندگی کرنا پسند کریں گے؟ میاں صاحب انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. میں یہ تو وقت ہی بتائے گا، جیسے میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. لیکن میں دوبارہ آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اوورسیز پاکستانی جو ہیں اوورسیز وہ بالکل میرے خاندان اور کنبے کی مانند ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی ذمہ داری قسمت میں ہوئی تو وہاں ملے گی، یہاں پہ ہوا تو میں اگین وہی گزارش کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ، اس مٹی کے، اس دھرتی کے ساتھ.
تو جہاں پہ بھی میں رہوں گا میری انشاءاللہ تعالیٰ پرائرٹیز جو ہیں وہ یہی ہوگی کہ میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی آواز بن کے رہوں اور ان کے مسائل میں کمی کر سکوں. یہی میری خواہش ہوگی. مطلب ہے کہ یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے، جب دنیا اس بحران سے، کرونا وائرس سے نکلے گی، تو ہم آپ کا ایک مضبوط کردار اوورسیز میں دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور میاں صاحب. آنے والے وقت میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ کردار جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا جوئی صاحب، آپ کا جو حلقہ ہے، اگلا آئندہ الیکشن، وہ ابھی سے ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے پورے پنجاب میں، کیونکہ آپ کا ایک طرف خاندان ہے اور دوسری طرف 5 دہائیوں سے جو ہمیشہ حکومت میں رہا خاندان، چودھری خاندان، وہ وہاں پر رہا مقابلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک تاریخ ساز الیکشن ہوگا وہ. اس کے لیے آپ تیار ہو اتنے بڑے مارکے کے لیے؟ جی میاں صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب وہی مقابلہ کر سکتا ہے جو عوام کے اندر رہے گا اور جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوگی. ہمارے مخالف جو ہیں وہ بیسیکلی اب تو ثابت ہو گیا، ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن میں پوری دنیا کو یہ ثابت کروا دیا ہے اور باور کروا دیا ہے کہ وہ ان کے روٹس اس طرح سے عوام میں نہیں ہے. اور یہ مقابلہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اور پوری زندگی جو ہے ہم اس قوت کے خلاف لڑتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھرپور طاقت جو ہے الحمدللہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی پالیٹکس کو لوگوں نے جو ہے وہ ریفیوز کیا ہے. اور اس وقت یقین کریں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گجرات کے اندر آپ کو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. اس وقت پی ایم ایل کیو کا راج ہے. تو وہ تھانے کی کلچر، وہی کلچر جو ہمیشہ سے ان کی سیاست کا جو ہے وہ محور رہا ہے اور جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا ہے، آج بھی وہ اسی کلچر کو دوبارہ لے کے آئے ہیں جس کو لوگ بری طرح سے ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والا الیکشن دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا جو بیسیکلی آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی سواری پر ہی یہ آتے ہیں، جب بھی انہیں سواری میسر ہوتی ہے یہ آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ جمہوریت ہی پروان چڑھے گی اور عوام کی طاقت اور عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عوام کے جو درمیان رہنے والے لوگ ہیں، جو عوام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہی ملے گا. اور ہم اس مارکے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں. اور یہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم جانتے ہیں، ہم اس دھرتی پر رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گی، اور وہ فیصلہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن میں دیا تھا. تو صاحب، گجرات کی عوام، آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، کیا کوٹلہ برادران کو کبھی ایک ساتھ دیکھیں گے؟ کیا آپ میں اتحاد کسی سٹیج پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا شاید وہ وقت آ جائے. لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو نظریے جو ہیں وہ اکٹھے رہنا بڑی مشکل بات ہے. اور اگر ان کے نظریات میں سمجھتا ہوں صحیح سمت پہ آ جائیں اور ایک نظریے پہ ہم اکٹھے ہو جائیں تو بلا شبہ کیوں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خواہش ان لوگوں کی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، جہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے بڑی دشمنی جو تھی ان کے خاتمہ ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ہم سب آپس میں پورا ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا اس حکومت کے آنے سے پہلے تک، دوبارہ چودھری برادران کے اقتدار میں آنے سے پہلے تک، کہ ہم سب بھائی جو تھے، ایک اصلہ کلچر کا خاتمہ ہو چکا تھا اور سب گروپس جو ہیں آپس میں ایک بھائیوں کی طرح تھے. تو آج پھر اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے تبدیل ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اگر آپ کی اور اہلیان حلقہ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہو اس علاقے کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ فرمائیں گے. تو اس سب آئندہ الیکشن میں گجرات میں اپنا ریپ کسے سمجھتے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا؟ مسلم لیگ کاف یا پی ٹی آئی؟ لیکن جی مقابلہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے چودھری عابد رضا صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 80,000 ووٹ لیا ہے.
تو آئندہ بھی جو ہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جیسے میں نے گزارش کی، یہ تو حالات و واقعات کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اس دفعہ ان کی ڈیل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوگی، ان کو ایک رول مل گیا تو وہ رول لے کے آ گئے، جب وہ رول نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پی ایم ایل کیو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ بلا شبہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور کچھ حلقوں میں جو ہے وہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی گجرات کے کل عبدل گوندل صاحب کا بھی لیا، اور بھی لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے، وہ بحثیت جماعت گلا کرتے ہیں ان کا اتحاد جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے، پی ٹی آئی کی آج گجرات میں نمائندگی نہیں ہے، انہیں اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کا بھی اتحاد ہوگا، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اور اگر اتحاد ہو گیا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، تو کل ایک تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ بھی یہ گلہ تو نہیں کریں گے کہ یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مجھے میاں صاحب فی الحال نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آئیڈیاز بڑے کلیئر ہیں اور بڑے واضح ہیں۔ چودھری عابد رضا صاحب کو جب آپ کے سامنے یہ اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان، اس وقت ان حالات میں چودھری عابد رضا صاحب کو جو ڈویژنل پریزیڈنٹ میاں نواز شریف کی طرف سے بنایا گیا، تو وہ ایک واضح پیغام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہے، سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے مجھے نظر نہیں آ رہے کہ کسی لیول پہ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ شاید پی ایم ایل این کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ہمارے پاس تمام کانسٹیچوئنسیز میں بلا شبہ بڑے مضبوط پارٹی کے اندر قداور لوگ موجود ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں جو ہے کوئی ایسی ضرورت پی ایم ایل این کو پڑے گی کہ وہ پی ایم ایل کیو کا سہارا لیں۔ جی جو صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کب تک جو گجرات کے نوجوان ہیں یونان کے بارڈر پر، لیبیا کے سمندر میں، ایران کے بارڈر پر گولیوں کا شکار ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ گجرات کے اندر خاندانی دشمنیاں اور کلاشنکوف کلچر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے کہ گجرات کے نوجوان دنیا کے مختلف ممالک کے بارڈروں پر نہ مریں، بلکہ وہ انہیں پرامن گجرات ملے جہاں پر وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکیں، اور انہیں وہ کام کرنے کے مواقع ملیں جو یورپ میں آ کر انہیں ملتے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب، اس کا عملی ثبوت ہم دے چکے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی میرے خاندان کو آج جو بھی عوامی سطح پر جو مقام حاصل ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اس کلچر میں رہتے ہوئے اس کی چھاپ اپنے اوپر نہیں لگنے دی۔ الحمدللہ آج بھی ہماری شرافت کی، ہماری دیانتداری کی، ہمارے میرٹ پر ہونے والے فیصلوں کی مخالفین بھی مثالیں دیتے ہیں، اور جب سیاست میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا تو ہم نے پریکٹیکلی وہ اپنا ویژن امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، کہ وہ تعمیر و ترقی کا ویژن جو ہے، جو ہر پاکستانی خواہش رکھتا ہے، جو ہر حلقے میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ اس کی خواہش کرتا ہے، وہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب میں اور چودھری عابد رضا صاحب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے پہلے کام یہ کیا چیف منسٹر پنجاب سے کہ جی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہونی چاہیے تمام ڈی پی اوز کو پورے پاکستان کے پورے پنجاب کے اندر، کہ وہ اصلہ کلچر جو ہے اس کا خاتمہ، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 5 سال جو ہمارے اقتدار کے رہے ہیں، ایک بھی پرائیویٹ گن مین ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے جو حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ ہماری دشمنی آپ کو پتہ ہے جس لیول پہ ہے، تو ہمیں جتنی سیکیورٹی ریکوائرڈ تھی وہ پولیس کی شکل میں، تاکہ ایک میسج لوگوں میں جائے کہ یہ اس طرح سے کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ نہیں چلے گا اور اس کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں اس میں تمام لوگوں نے کوآپریٹ کیا، ہمارے مخالفین جو تھے انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا، ایون پی ایم ایل کیو کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی گنز رکھ دی تھی، اور ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا۔ اور وہ یہ کلچر تھا کہ ایک جو اس سے پہلے پہچان تھی گجرات کی، وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور لوگوں کے اندر ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفظ کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، اور حکومت کی رٹ نظر آ رہی تھی کہ حکومت کی رٹ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو سبوتاژ کیا گیا ہے اس ساری کاوش کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اسی طرح امن کا گہوارہ بنائیں گے، اسی طرح اصلاح کلچر سے پاک کریں گے گجرات کو، جس کی مثال 2013 سے 2018 تک نظر آتی ہے آپ کو۔
जी तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आखिर में अगर आप ओवरसीज के नाम अपना कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, आप किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से काम करें, किसी मजहबी जमात के प्लेटफॉर्म से काम करें। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बहसीत कौम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को पैदा करके आगे बढ़ना होगा। मैं जितनी आप एनर्जी आप किसी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हैं, मैं उसमें से गुजर के आया हूँ। खुदारा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मामले में एक दूसरे के साथ अपने ज़ाती अनाद ना बनाएं, बल्कि ओवरसीज़ के अंदर रहते हुए एक अपना मुस्बत और तमीरी रोल जो है उसको उजागर करें, उसके अंदर अपनी सलाहियतों को लेके आगे आएं। तो मैं समझता हूँ कि वो ना तो किसी सियासी जमात की मोहताज है, ना किसी मजहबी प्लेटफॉर्म की मोहताज है। अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं तो वो ज़रूर आगे आएंगे, नज़र आएंगे, और लोग उसको जो है वो एडमिट भी करेंगे और उसका एतराफ़ भी करेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें, और पाकिस्तान के हकीकी मानों में जो है सफ़ीर बन के जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं। बहुत शुक्रिया मियां जी साहब। बहुत शुक्रिया जज साहब, आप हमारे साथ रहे। बहुत से सवालात बाकी हैं। एक आपसे इंशाल्लाह दोबारा एक नशिस्त होगी जब जो हम उसी वक्त में वापस जाएंगे, कोरोना वायरस की जंग जीतने के बाद जिंदगी नॉर्मल होगी तो आपसे दोबारा एक मुलाकात करेंगे। नाजरीन, चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज का जो इंटरव्यू था उसका कंक्लूजन इस तरह है कि उन्होंने एक तरफ तो ये जरूर वादा किया है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल से निकलने के बाद वो एक मजबूत किरदार अदा करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करेंगे। और दूसरी तरफ जो इलाकाई सियासत है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ नहीं बल्कि जो पीटीआई गुजरात है उससे मुकाबला होगा। और ये एक इंतहाई दिलचस्प बात है कि पीटीआई गुजरात में मुस्लिम लीग काफ से मजबूत जमात है जिसका कोटला खानदान मुकाबले की बात कर रहा है। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब का जज्बा न्यूज़ की तरफ से, कि आप सब हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम।